के बारी ताला मुझे और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र जमील की सआदत मंदियाँ नसीब हो रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। आप जानते हैं दिन तक अपनी वालिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया। 8वें दिन ये एजाज़ दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सवैबा को हासिल हुआ। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। यार ये चंद दिन का दूध था, ये चंद दिन की देखभाल थी, लेकिन मेरे आका ने सवैबा के इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्के में थे तो मेरी माँ कह के पुकारा करते। मदनी दौर आया तो यहाँ मदीने से उनके लिए कपड़े भी भिजवाया करते और रकम का भी बंदोबस्त किया करते। ये है शरीयत, ये है सीरत जो हुजूर लेकर आए। मेरे हुजूर तशरीफ फरमा थे। दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे आका उठ खड़े हुए। मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी? तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ाने आए। ताहते निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ अतरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता हूँ। ज़माने को अमलन बताया कि माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक नौजवान हाज़िर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं अहय्युक वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा है। काला फफी इमा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहादी तंजीम के साथ जिहाद करता फिरे, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। बाप को जरूरत है बेटे की और बेटा तबलीगी गश्त पे निकला हुआ है, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। माँ बाप बीमारी में तड़प रहे हैं, वो फालत में मुब्तला है और बेटे पीर की चौखट पे झाड़ू देते फिरते हैं, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। ये आज के 2 नंबर और डब्बे पीर तो हैसियत क्या रखते हैं। अगर कोई शख्स माँ बाप को तड़पता छोड़कर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी फैज़ लेना चाहे तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। पहली मुर्शिद तो माँ है, सबसे बड़ा पीर तो साहिब तेरे घर तेरा बाप बैठा है, उनकी खिदमत कर, ये तेरे लिए जिहाद जैसा अफजल अमल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। लेकिन आज हम मुआशरे का मुहासबा तो करें। कोई पीर की चौखट मांग के बैठा है, कोई यारों की टोलियां बात करता फिरता है और कोई क्रिकेट के मैदान का कप्तान बना हुआ है। अगर तो माँ बाप बेटा इजाजत देते हैं, दीगर भाई उनकी खिदमत के लिए मौजूद है तो ये अलग बात, वरना माँ बाप को तड़पता छोड़ दे और ये ख्याल करता फिरे कि मेरे लीडर तंजीम या पीर से कुछ मिलेगा, तो साहिब किसी चौखट से कुछ नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राजी हो। ये कैसा सिस्टम है यार, सुबह के वक्त 60 साल का बूढ़ा बाप उठकर जवान बेटे की मिन्नत करता है और कहता है बेटा आज दुकान पे रश ज्यादा है, ग्राहकों की भी भीड़ है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो बेटा तुम जरा दुकान पर वक्त ज्यादा देना। तो नौजवान आगे से क्या कहता है, कोई जीता है तो जिए, कोई मरता है तो मरे, मैंने जुमेरात को दरबार पर जरूर चढ़ा। ये दिन किसने सिखाया? ये अल्लाह के रसूल की तालीमात तो नहीं है।
اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور الاسلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ حضور کا دین کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو کون بھول سکتا ہے؟ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہے، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرط نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی، ماں کہ مجھے اجازت دے تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و رفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں، بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہو۔ ایک ایک رشتے کو تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر دی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لیا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتے نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سب فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جائے؟ تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟
کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیبہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیبہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیبہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چرمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیبہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا بہن کا رشتہ کتنا ہے، بھائی کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطب مل جاتا، لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ عرض کی حضور میں کماتا ہوں، بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس ایک بات پر پوری زندگی گزاری جا سکتی۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا بنا دیا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں چھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھامتے ہیں۔ یہ محض اس کا کرم ہے صاحب، اگر اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا تو ڈر اس وقت سے وہ لینے والا نہ بنایا۔ اور اس وقت اشرف ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنایا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچ، ہاں جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بھتیجا جوان ہو گیا، چلو ماشاءاللہ پڑھ بھی گیا، میں کوشش کرتا ہوں کہیں ٹائم سے نوکری لگ جائے، بھائی کے بچوں کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی۔ یہ کسی کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے بیڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رشتوں کا تقدس ہے صاحب جو حضور علیہ السلام لے کر اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ میری آخری بات پر میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، میں یہ کہتا ہوں آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہنوں میں نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ آپ اس شخص پر نشان لگائیں، ایسے لوگوں کی حویلیاں بھی آپ کو ویران نظر آئیں، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ اور آپ اس پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو سلو کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے۔ یار گھر شے کیا ہوتی ہے، ہم نے ایسے شخصیات کی قبروں پہ محبتوں کے چراغ جلتے دیکھے۔ توڑنے والوں کے گھر بھی ویران ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو تمہارے پاس داتا کی چوکھٹ موجود ہے۔
کبھی تم جا کر دیکھو وہاں ایک ہجوم عشق نظر آتا ہے. صاحب وہ کس کی قبر ہے؟ کسی تاجور کی, کسی سلطان کی, کسی بادشاہ کی, کسی ایم پی اے, ایم این اے, وزیر کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پہ جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں. لوگ سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے. آج تک کوئی میرے دادا کی چوکھٹ پہ جانا نہیں بھولا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ کسی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سے, صدر ہاؤس کے سامنے سے لوگ اکڑ کے گزر جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے, ورنہ ہم نے تو دادا کی چوکھٹ پہ لوگوں کو پلکے بچھا کے گزرتے دیکھا ہے. جنہوں نے اس کے نام پہ زندگیاں گزاری ان کی قبریں بھی آباد ہیں. میں ایک دن یہیں پر شاہدرہ والی سائٹ پہ درس قرآن پہ تھا, واپس پلٹ رہا تھا, 8:30-2 کا ٹائم تھا. تو بس گلیوں میں ایسا ہو جائے کہ مجھے رستہ بھول گیا. تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سی گلی ہے, اور میں نے جو ہے شہر میں داخل ہونا واپس. تو اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا آپ کو نہیں پتا یہ کون سی گلی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہنے لگا یہ آپ جہانگیر کے مقبرے کے پاس کھڑے ہیں. میں نے کہا یار کیسی عجیب بات ہے, بندہ بادشاہ وقت کی قبر کے پاس ہو رستہ بھول جائے. میں نے کہا اس کے برعکس اگر میرے دادا کی چوکھٹ ہوتی, ہواؤں کی خوشبو نے بتا دینا تھا یہ کہاں پہ تو کھڑا. جیسے راوی کراس کریں تو خوشبوئیں سلام کرتی ہیں, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. سب کا اس نمبر کے نوٹ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قبلہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا جائے گا جو آفیشیل پیج کا ہے. اور دوسرا آپ کو قبلہ مصطفی صاحب جب لاہور تشریف لائیں گے ان کی آمد کی خبر بھی بر وقت دی جائے گی. 0308 888 5512 0308 888 5512 0308 88 85 512. اس نمبر پر اپنا نام, اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ میسج کر دیں, ہمارا نمائندہ واٹس ایپ پہ سیو کر لے گا اور آپ کو روزانہ ویڈیو کلپ بھی آفیشیل پیج کا شیئر کرے گا. اور دوسرے نمبر پر جب قبلہ مصطفی صاحب تشریف لائیں آپ کو ان کی آمد کی دعوت بھی دی جائے گی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ امام خصوصی